जिन्नात की बस्ती। बस्ती घनश्याल यहाँ से कितनी दूर है जनाब? बस्ती घनश्याल। सामने वाले की आंखों में खौफ दौड़ने लगा। लेकिन आप बस्ती घनश्याल का क्यों पूछ रहे हैं? साइकिल पर हाथ रखे वो बूढ़ा हमें घूरने लगा और फिर वो गोया हुआ। वहाँ तो दहाइयों से सन्नाटे हैं, इधर का रुख अब कोई बेवकूफ़ ही कर सकता है। वहाँ घरों में अब इंसान नहीं भूत प्रेत रहते हैं और गली मोहल्लों में बच्चे नहीं शैतान और जिन्नात दौड़ते हैं। 40 साल हो चुके हैं मुझे इस नगरिया में घूमते हुए। इन आँखों ने 40 साल से किसी आदमजात को नहीं देखा जो बस्ती घनश्याल जाना चाहता हो और वहाँ जाकर वापस आया हो। मेरी बात मानो तो तजस्सुस पसंदाना तबीयत के लिए किसी और बस्ती या मुकाम का रुख करो। बूढ़ा अपनी बात कहकर साइकिल पर सवार हुआ और हमें बिना कुछ बताए आगे मेहराबपुर निकल गया। बस्ती घनश्याल मेहराबपुर से 20 किलोमीटर आगे थी और पहाड़ों के वस्त में किसी वादी की मानद थी। हमारा सफ़र घनश्यालपुर की तरफ था। शाह साहब जिन दिनों अपने अमल में तखय्युर कर चुके थे, ये इन्हीं दिनों की बात है। सड़क किनारे खड़े मैं और शाह साहब इंतज़ार में थे कि कोई गुजरे तो उससे हाल अहवाल लें। शाह साहब इस बार बिना किसी के कहे आज खुद बस्ती घनश्याल की तरफ जा रहे थे। बस्ती घनश्याल में अब आबादी नहीं थी और मकीनों ने अपने घर छोड़ रखे थे। पूरी बस्ती वीरान थी और आसपास पहाड़ियाँ थीं और पहाड़ियों के बाद छोटी छोटी बस्तियाँ आबाद थीं। मेहराबपुर वो आखिरी बस्ती थी जिसके बाद पहाड़ी सिलसिले शुरू होने थे और इसके दामन में कहीं बस्ती घनश्याल के आसार थे। बस्ती क्यों वीरान थी, इसके मकीन क्यों आखिर छोड़कर चले गए थे, बस्ती में अब कौन था, आफत किस रूप में वहाँ मौजूद थी, इन्हीं बातों को जानने के लिए शाह साहब इस बार कोहिस्तान में अपनी खो से निकले और मेहराबपुर पहुँचे। मैं भी मेहराबपुर पहुँच चुका था। सुना था कि बस्ती के चारों तरफ पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें सिरकते हुए बस्ती में आ लगती और कई घरों को तह तीख कर देती। कभी बस्ती के चरवाहों को इनके जानवरों समेत गायब कर दिया जाता। रात को जब बस्ती के मकीन सो जाते तो पूरी बस्ती में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती और जानवर सारी रात चीखने लगते। ये बस्ती एक ऐसी जगह थी कि इसकी सरहदें किसी बस्ती के साथ नहीं बल्कि पहाड़ों के साथ लगती थीं और रात को इन पहाड़ियों पर इंसान तो क्या जानवर भी जाने से गुरेज करते थे। मेहराबपुर में सड़क किनारे में मैं और शाह साहब एक दरख्त के नीचे बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि साइकिल पर एक बूढ़ा आता दिखाई दिया। मैं उठ खड़ा हुआ और पूछने लगा कि बस्ती घनश्याल का रास्ता किस पहाड़ी से जाता है। वो समझा कि हम सैर व तफरीह या सस्पेंस के लिए वहाँ जाना चाहते हैं। इसने हमें खबरदार किया और साइकिल पर चलता बना। हमें रास्ता खुद तलाश करना था। चारों तरफ यहाँ कीकर के दरख्त थे और इनके दरमियान में से गुजरते सुनसान रास्ते। मैं और शाह साहब अब यहाँ वहाँ नगाहें किए किसी राह रूह की तलाश में नज़रें घुमा रहे थे। आखिरकार हमने फैसला किया कि हम आगे बढ़कर खुद ही बस्ती घनश्याल का रास्ता मालूम करेंगे। असर होने वाली थी। हम उठे और चलने लगे एक पहाड़ी की तरफ जिस पर खुश्क पौधों ने ऐसा मंजर पैदा कर दिया था जैसे ये पहाड़ी ज़मीन पर नहीं बल्कि दूर किसी वीरान सियारे पर हो, जहाँ इंसान नहीं दीगर मखलूक़ात का बसेरा हो। चारों तरफ खामोशी थी और हमारे कदमों की आवाज़ थी, लेकिन उम्मीद थी कि शाम से पहले हमें बस्ती घनश्याल के आसार मिल जाएंगे। और फिर इस जर्द पहाड़ी की चोटी पर खड़े हमें पहाड़ों के दरमियान कुछ घर और घंटा घर दिखाई दिए। तब शाह साहब ने कहा, वो रही घनश्याल बस्ती। मैंने कहा, आप अपने वसूख से कैसे कह सकते हैं? शाह साहब कहने लगे, मेरा वजदान कह रहा है। बस्ती हमसे अब 20 किलोमीटर दूर थी और हमें पहुंचते पहुंचते शाम भी आधी हो चुकी थी। चलते चलते घुटने की घंटियां बजने लगीं और हम सोचने लगे कि 40 साल से गैर आबाद और वीरान बस्ती में ये घंटियां कौन बजा रहा और अब किसके लिए बजा रहा है। इंसानों ने इस बस्ती को छोड़ दिया था, वहाँ अब कौन सी मखलूक़ात हैं और क्यों इन्होंने एक बस्ती को वीरान कदा बनाकर रख दिया था। बस्ती के आसार दूर पहाड़ियों से ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे वहाँ भूत प्रेत का कब्जा ना हो बल्कि इनके आबाई महल्ले आबाद हो चुके हों। स्याह धुंधलाती रोशनियाँ चमकने लगी थीं और हमारे चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थीं। पहाड़ियों की भूल भुलैयों में हम खोने वाले थे। शाह साहब के कदम बस्ती घनश्याल की तरफ तेज़ होने लगे और मेरी सांसें फूलने लगीं। कुछ तो होने जा रहा था वहाँ, लेकिन क्या? बस्ती के आसार अब नुमायाँ होने लगे थे और मकानों की खुली खिड़कियाँ दूर से नज़र आने लग चुकी थीं। हम बस्ती में दाखिल हुए तो मकानों के दरवाजे आधे से ज़्यादा ज़मीन में धंस चुके थे और खिड़कियों पर जंग लग चुका था। पूरी बस्ती में धूल ही धूल और सन्नाटा ही सन्नाटा। एक आध कौवा अगर कहीं से उड़ कर आ जाता तो इसकी काएं काएं पूरी बस्ती में गूंजने लगती।
گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور اندر کا منظر باہر سے دکھائی دے رہا تھا۔ میں اور شاہ صاحب آگے بڑھتے گئے کہ ایک جگہ پہنچ کر شاہ صاحب کے قدم رک چکے تھے اور خود میرے بھی۔ عین اونچے چبوترے پر بنی مسجد، جس کے ماتھے پر لکھا تھا مسجد محراب پور، اور نیچے کسی آدمزاد نے لکھ رکھا تھا کہ اے خانہ خدا، ہم تیری جدائی پر ہمیشہ افسردہ رہیں گے۔ تیرے میناروں سے گونجتی صدائیں اب خاموش ہونے کو ہیں، لیکن ہمارے کان جب کبھی اذان سنیں گے تو تیری یاد آئے گی۔ تجھ سے جو رشتہ تھا وہ پل دو پل کا نہیں، صدیوں پر محیط ہے۔ آج ہم تیرے نہیں لیکن تیرے کسی ہمسائے کے ہوں گے۔ ہم کوچ کر رہے ہیں خانہ بدوشوں کی طرح، لیکن خانہ بدوش تو اپنی مرضی سے کوچ کرتے ہیں اور ہم مجبور ہیں۔ دل تیری جدائی پر رضامند نہیں، آنکھ اشکبار ہے اور قدم ہے کہ لرز رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم تجھے آباد کریں گے۔ وہ آوازیں جو تیرا خاصہ تھی ہم لٹا کر رہیں گے اور پہلے کی طرح تجھے آباد کر کے رہیں گے۔ ہم جا رہے ہیں محراب پور کو چھوڑ کر، اور اس گھنشیال کو بھی جس کا حسن تو ہی تو ہے۔ یہ تحریر جب ہم نے پڑھی تو شاہ صاحب اور میرے دونوں کے آنکھوں کے آنسو نکل آئے۔ مسجد بالکل ویران تھی اور اس کا فرش دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ ہم نے جوتے اتارے اور صحن مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ اندر سے چمگادڑوں کا ایک غول باہر نکلا اور سائیں سائیں کرتا ہوا ہمارے سروں پر سے گزرتا ہوا بستی کی طرف نکل گیا۔ شام کے سائے دن کی روشنی پر غالب آ چکے تھے اور اندھیرا ہمیں چاروں طرف سے گھیر چکا تھا۔ شاہ صاحب آگے بڑھے اور اذان دینے لگے۔ ان کی آواز میں وہ سوز و گزار تھا کہ کلیجہ چھلنی ہونے لگا اور جگر چاک، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہونے لگی۔ اشہد ان محمدن پر جب شاہ صاحب پہنچے تو ان کی ہچکی بند گئی اور آواز روند گئی۔ اس دوران نیچے بستی کی گلیوں میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی وہاں گلیوں میں دیوانہ وار دوڑ رہا ہو۔ میں نے پیچھے دیکھا تو مسجد کے دروازے پر ایک پراگندہ بالوں اور عجیب حلیے والا شخص دکھائی دیا، جس کے چہرے پر دھول جم کر سیاہ ہو چکی تھی اور اس کے کپڑے میل کچیل سے اٹے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب نے اذان دی تو وہ عجیب حلیے والا شخص ہاؤ ہاؤ کرنے لگا۔ ہم حیران تھے کہ بستی گھنشیال میں کوئی آدمزاد نہیں رہتا، پھر یہ دیوانہ اس ویرانے میں کیا کر رہا ہے؟ شاہ صاحب اس کے قریب گئے اور پوچھا کون ہو تم؟ عجیب حلیے والا شخص بس شاہ صاحب کو گھورنے لگا اور ہاتھ کانوں کو یوں لگانے لگا جیسے اذان دینا چاہ رہا ہو۔ پھر وہ چیخا، لیکن ایسا چیخا کہ ہمیں رلا دیا۔ اس نے اتنی قوت سے اذان دینی شروع کی کہ اس کی آواز پوری بستی میں پھیلنے لگی۔ اذان کے درمیان میں ہی اس کی چیخیں نکلیں اور وہ زاروں قطار رونے لگا اور روتے روتے وہ دڑم سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں اور شاہ صاحب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ آخر اس بستی میں ایسا کیا ہو رہا ہے اور کون ہے یہ پاگل شخص؟ میں نے اسے سہارا دیا اور صحن میں لے آیا۔ ہم نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پلٹ کے پیچھے دیکھا تو وہ عجیب حلیے والا شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر شاہ صاحب کو دیکھا۔ شاہ صاحب اٹھے اور فوراً باہر کی جانب بھاگے۔ باہر ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ جس سے پتہ چلتا کہ وہ شخص آخر کس جانب بھاگا ہے۔ ایک اور رونگٹے کھڑ دینے والی بات کہ مسجد اور باہر کہیں ایسے آثار نہیں تھے جہاں کسی کے قدموں کا پتہ چلتا۔ ہم نے پلٹ کر اس جگہ کو دیکھا جہاں اسے لٹایا تھا تو وہاں دھول ہی دھول تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں اس جگہ صدیوں سے کسی نے قدم نہیں رکھا۔ کیا وہ جن تھا؟ مسلمان جن تھا۔ اگر مسلمان تھا تو گھنشیال بستی غیر آباد کیوں ہوئی؟ اگر مسلمان جن تھا تو اتنے میلے کچیلے حلیے میں کیوں تھا؟ بستی میں مکمل اندھیرا ہو چکا تھا اور بستی کے وسط میں کچھ روشنیاں جھلملانے لگیں۔ تیز ہوائیں چلنے شروع ہوئیں اور ساتھ ہی آسمان کھڑکنے لگا۔ بارش کی بوندوں نے پوری بستی کو جل تھل کر کے رکھ دیا۔ سوندھی سوندھی خوشبو چاروں طرف مہکنے لگی۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے عطرے گل کی بارش کر دی ہو۔ ایسا خوشگوار اور روح پرور منظر تھا کہ مسجد کے صحن میں اچھلنے لگا۔ بارش سے گھنشیال کی سوکھی زمین تر بتر ہوئی۔ شاہ صاحب بستی کے وسط میں اٹھنے والی ان روشنیوں کا تعاقب کرنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابو تمار؟ میں نے کہا، جی کہیے حضور۔ شاہ صاحب کہنے لگے، جانتے ہو یہ بارش کیوں ہوئی اور چاروں طرف سے خوشبو کیوں پھیلی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو کہنے لگے، اس خانہ ویران میں ہم نے جو اذان دی خانہ خدا میں دی ہے، اس کی برکات ہیں۔ لیکن وہ عجیب حلیے والا شخص کون تھا شاہ صاحب؟ وہ جن تھا۔ شاہ صاحب نے کہا، وہ کیوں ایسی مظلومانہ حالت میں تھا؟ اس کا پتہ ان روشنیوں میں لگے گا جہاں ہم جانے والے ہیں۔ ہم نے سامان مسجد میں رکھا اور بستی کے وسط میں جہاں روشنیاں تھیں اس جانب بڑھنے لگے۔ ایک زوردار ہوا چلی اور کھڑکیاں قوت سے کھلنے اور بند ہونے لگیں۔ ہم مسجد سے باہر نکلے تو دھول مٹی بیٹھ چکی تھی، ہر طرف جیسے خوشبو کی پھوار ہو۔ سامنے بستی کے وسط میں روشنیاں جھلملانے لگیں۔ شاہ صاحب آگے بڑھتے گئے۔
بستی کے گھروں کے دروازے ہوا کے زور سے جب بند ہوتے تو آواز گونجتی۔ اس عجیب حلیے والے شخص کا پتہ کچھ نہیں چل رہا تھا کہ کس طرف گیا ہے۔ گھروں کا سلسلہ ختم ہوا تو ایک چھوٹا سا میدان آ گیا جس کے اطراف میں لڑکی کے کیبن تھے۔ یہ گنشال پور کا بازار معلوم ہوتا تھا جہاں بستی گنشال کے لوگ خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ میدان کے وسط میں ایک برگد کا درخت تھا جس کی شاخیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں اور درخت کے نیچے ایک مٹکا رکھا تھا۔ یہ مٹکا ایک طرف سے ٹوٹا ہوا تھا اور مٹکے پر ایک سیاہ کوا بیٹھا کائیں کائیں کر رہا تھا۔ روشنیاں ہم سے قریب آنے لگیں۔ یہ روشنیاں ایک آگ گھر سے اٹھ رہی تھیں اور یہ گھر بستی اور بازار سے ذرا ہٹ کر تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس گھر کے آس پاس نہ کوئی جائے قیام اور نہ ہی کسی درخت وغیرہ کے آثار تھے۔ اپنے محلے وقوع کے اعتبار سے اس کا یہاں اس جگہ ہونا سمجھ سے بالا تر تھا۔ شاہ صاحب کہنے لگے، میاں احمد ذرا احتیاط سے آگے بڑھنا۔ آس پاس پہاڑوں پر سے گدھ اور کوے اڑ کر اس مکان کی طرف آنے لگے جیسے وہاں کسی مردار کا وجود ان کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ مکان خستہ سا تھا۔ اس کی بیرونی دیواریں مٹی سے لیپی گئی تھی اور چھت بان کی لکڑی سے بنی تھی۔ دروازہ نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ ایک بڑی سی کھڑکی تھی جو دروازے کا کام کر رہی تھی۔ روشنیاں مکان کے اندر ایک کمرے سے اٹھ رہی تھی۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے تو ہر طرف دھول مٹی اور دیواروں کے کونے کھردروں میں اگی خشک گھاس۔ روشنیوں کا مرکز کمرے کا کونا تھا اور وہیں ایک سبز رنگ کی نگ سا پڑا ہوا تھا اور روشنیاں وہاں سے نکل رہی تھیں۔ وہیں سے بستی گنشال کے ہر مکان سے دکھائی دے رہی تھی۔ شاہ صاحب نیچے اترے، ان کے پیچھے یہ خاکسار بھی اترا۔ نیچے کو جاتا زنا ایک بڑے سے ہال سے جا ملا۔ ہم اندر ہال میں پہنچے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ وہ عجیب حلیے والا شخص وہیں بحال میں ایک طرف بے سدھ لیٹا ہوا ہے اور اس کی سانسیں ایسے پھولی ہوئی تھی جیسے ابھی اس کی آنتیں پھٹ کر باہر آ جائیں۔ شاہ صاحب اس کے قریب گئے۔ اس نے نقاہت سے ہمیں دیکھا، پھر گہری سانسیں لینے لگا۔ وہ عجیب حلیے والا شخص جس بے بسی کی تصویر بنا تھا، اس نے ہمیں اس کے گرد بیٹھنے پر ابھارا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے یخ ہو چکے تھے برف کی مانند۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت سنبھلنے لگی اور اس نے غنودگی کی حالت میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ہم نے غور کیا کہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا اور آنکھیں اس کی ایسی پتھرائی ہوئی تھی جیسے مرگ کے آثار نمایاں ہونے لگے ہوں اور سکرات الموت کی کیفیت میں ہوں۔ شاہ صاحب میرے قریب ہوئے اور کہنے لگے کہ یاد رہے یہ آدمی نہیں جن ہے۔ اس کی حالت سنبھلے تو اس سے کچھ پوچھیں۔ بظاہر بستی گنشال میں ایسے کوئی آثار نہیں ملے جس سے کسی خبیث مخلوق کا پتہ چلے، اور جیسے ہی مجھے یاد ہے کہ وہ ایک جن ہے اور میرے ہاتھوں پر ریشہ طاری ہونے لگا اور اس کے ٹھنڈے ہاتھ اب میرے ہاتھوں میں کو ایسے لگنے لگے جیسے بہت سی چونٹیاں میری ہتھیلی پر گھوم رہی ہوں۔ اس کی حالت اب بہتر ہو چکی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ شاہ صاحب نے اسے سہارا دیا اور دیوار کے ساتھ بٹھا دیا۔ باہر پھر سے بارش شروع ہو چکی تھی اور آسمان کھڑکنے لگا۔ بجلی جب چمکتی تو اس کی روشنی تہہ خانے سے ہوتے ہوئے حال میں آ جاتی۔ اچانک اس نے ہم سے سوال کیا، کون ہو تم لوگ؟ شاہ صاحب نے اپنا تعارف کروایا اور آنے کا مقصد بتایا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ شاہ صاحب نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ گویا ہوا، میرا نام جنابل سیر ہے۔ میں مسلمان جنات کا وہ آخری لشکری سپاہی ہوں جو اس قبیلے میں اپنے اور اپنے دین کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ مسجد محراب پور جہاں تم لوگوں نے اذان دی وہ در حقیقت ہماری مسجد ہے، اور جو تحریر تم نے پڑھی صدر دروازے پر وہ میں نے لکھی تھی۔ آج شام جب تم نے اذان دی تو میں بستی سے کوچ کرنے والا تھا اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے جانے والا تھا۔ میں مایوس ہو چکا تھا خود سے، دشمنوں کے اس لشکر سے جو ہر طرف سے یلغار کر رہے ہیں۔ لیکن جب اذان کی آواز سنی تو مجھے جیسے قرار آ گیا۔ میں پکار اٹھا کہ آ گیا وہ مسیحا جس کا انتظار تھا۔ شاہ صاحب نے زنابل سے اس کی عمر پوچھی تو زنابل نے اپنی عمر 237 بتائی۔ شاہ صاحب نے اس ویرانے کا سبب پوچھا کہ یہاں کس نے اپنے پنجے گاڑے ہیں اور کہاں ہیں تمہارے باقی لشکری؟ زنابل کے چہرے پر تاریکی سی چھا گئی اور اس کا چہرہ پسمردہ سا ہو گیا۔ وہ گویا ہوا، نوواردو، یہ واردات کم و بیش 40 سال قبل ہوئی، جب ان پہاڑوں پر فخنار قبیلے کا راج تھا۔ میں خود بھی اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اور ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ اس بستی میں جو لوگ رہا کرتے تھے اس سے کبھی ہماری مدبھیڑ نہیں ہوئی، اور پھر ایک دن ہمارے قبیلے پر آتش پرستوں کے قبیلے نے حملہ کر دیا۔ وہ تعداد میں زیادہ تھے لیکن ایمانی قوت میں ہم سے کہیں نیچے تھے۔ ہم نے مقابلہ کیا اور آخر کار فخنار قبیلے کو شکست ہوئی۔ ہمارے سردار کو مار دیا گیا اور اس کے تخت کو قبضے میں لے لیا گیا۔ جو بچ گئے انہیں یہاں سے دربدر کیا۔ رہ گیا میں، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک جان ہے میں ان آتش پرستوں سے مقابلہ کروں گا، جب تک میری جان نہ چلی جائے۔
آج کا دن میرا آخری دن تھا۔ میں مایوس ہو چکا تھا۔ کون سی اذیت ہے جو مجھے نہیں دی گئی اور مجبور نہیں کیا گیا کہ میں یہاں سے ملک بدر ہو جاؤں۔ اور کل عصر کو میں نے رخت سفر باندھا تھا کہ مجھے اذان سنائی دی، بستی میں، وہ بھی 40 سال بعد۔ لیکن جب ایمانی قوت زیادہ تھی تو فخنار قبیلے کو شکست کیسے ہوئی؟ میں نے زنابل سے سوال کیا۔ شکست ایسے ہوئی کہ ہمارے ہی قبیلے کے کچھ ملت فروش ان قبیلوں سے جا ملے، جس میں ہمارے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا اور شریک جرم تھا۔ آتش پرستوں کا یہ قبیلہ اب کہاں ہے؟ احمد شاہ نے سوال کیا۔ یہی آس پاس۔ ابھی چاند کی روشنی جب مدھم ہونے لگے تو یہ غارت پسند نکل آئیں گے پہاڑوں پر سے اور بستی کا رخ کریں گے، جہاں انہیں ستانے کے لیے میں ہی ملا ہوں۔ آئندہ وہ تمہیں نہیں ستائیں گے زنابل، شاہ صاحب نے بڑے مضبوط لہجے میں زنابل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اتنے میں تاریکی چھانے لگی اور تہہ خانے کی جھرکوں سے سیاہ سائے دکھائی دینے لگے۔ زنابل نے کہا، مہمانوں، وہ آ چکے ہیں بستی میں۔ تہہ خانے کی سیڑھی میں سے کوئی اندر آتا محسوس ہوا۔ اس کا لمبا سایہ ختم ہونے ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ افریت تہہ خانے میں اترا اور اس کا بھیانک شکل بلائے نہیں جاتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گرز تھا جس پر لوہے کے کانٹے تھے۔ اس نے گرز گھمایا اور بنا دیکھے پھینک دیا جہاں زنابل کھڑا تھا۔ گرز زنابل کے قریب ہوا اور پھر لٹو کی طرح گھومتا ہوا اس بھیانک شکل والے افریت کو جا لگا۔ اس کو لگتے ہی وہ افریت چیخنے لگے اور اس کے ساتھ ایسا محسوس ہوا جیسے پوری بستی میں چیخو پکار ہو رہی ہو۔ بستی کا ہر گھر چلانے لگا، کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ زنابل ایک کونے میں کھڑا منہ کھولے شاہ صاحب کو دیکھ رہا تھا اور شاہ صاحب دونوں ہاتھوں کو سامنے کیے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ اب کے زینے پر ایک ساتھ کئی لوگ اترنے کی آواز آئی اور چاپ سنائی دی۔ کمرے میں دھواں بھرنے لگا، پھر دھیرے دھیرے سب کچھ دھندلانے لگا۔ تہہ خانے میں ہر طرف دھواں پھیل چکا تھا۔ بھاری قدموں کی آواز سے پورا تہہ خانہ لرز رہا تھا۔ ہم گھبرا گئے کہ یہ کیا آفت نازل ہو گئی ہے۔ نے آنکھیں ملیں تو تہہ خانے میں ایک قوی الحبسہ شخص کھڑا تھا جس کا سر گنجا، واد تقریباً 8 فٹ، بڑے بڑے ہونٹ جیسے کئی حبشی کے ہوں اور بدن پر ڈھانپنے کے لیے ایک باریک کپڑا اور موٹی موٹی آنکھوں میں گہرا سرما۔ اس کی ہیبت دیکھ کر میں آہستہ سے شاہ صاحب کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس حبشی جیسے آدمی نے زنابل کو دیکھا تو ہنسنے لگا اور پھر اس کے کہکے تہہ خانے میں گونجنے لگے۔ اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے دیگر لوگ جو سیڑھیوں پر کھڑے تھے وہ سب ہنسنے لگے۔ زنابل نے شاہ صاحب کو دیکھا اور اپنی بے بسی ظاہر کرنے لگا۔ اچانک شاہ صاحب آگے بڑھے اور اس حبشی جسے سارے سردار کیزران کہہ کر پکار رہے تھے کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اس ظالم کا قد اتنا بلند تھا کہ اس کا سر تہہ خانے کی چھت سے لگ رہا تھا۔ اس کے بھاری بھرکم ہاتھ جیسے ایک نارمل انسان کا بدن ہو۔ کیزران نیچے کو جھکا اور شاہ صاحب کو خونخوار آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ شاہ صاحب نے اسے دیکھا اور ہاتھ اس کے چہرے کے گرد پھیرتے ہوئے ایک دم پیچھے کو ہٹے اور اپنی جگہ پر آ کھڑے ہوئے۔ کیزران کا سر چکرانے لگا اور اگلے ہی لمحے وہ کسی جنگلی بھینسے کی طرح زمین پر آ گرا۔ اس کے گرتے ہی اس کے سپاہی ہماری طرف بڑھے اور گزر لیے وار کرنے لگے، لیکن ان کے وار بفضل خدا خالی جاتے رہے۔ فیضران اب تک یوں ہی پڑا رہا۔ اس کا کنویں جیسا پیٹ زور زور سے ہل رہا تھا جیسے ابھی پھٹ کے اس کی آنتیں باہر آ جائیں۔ زنابل نے یہ منظر دیکھا تو میرے پیچھے آ کھڑا ہوا اور میں شاہ صاحب کے پیچھے۔ اس کے دوران کیزران کو ہوش آ گیا۔ وہ کھڑا ہوا اور کسی بدمست ہاتھی کی طرح کھڑا ہوا۔ وہ چیختا اپنے قبیلے پر فوراً تہہ خانے سے باہر نکلا۔ اس کے جاتے ہی اس کے سپاہی بھی فوراً باہر نکل آئے۔ کمرے میں پھر سے دھواں بھرنے لگا۔ اب کہ دھواں صاف ہوا تو کمرے میں ہم 3 ہی افراد تھے۔ کیزران جا چکا تھا۔ ہم تہہ خانے سے باہر نکلے۔ باہر بستی میں ایسے کوئی آثار تھے جن سے معلوم ہوتا کہ وہ مخلوق کس جانب گئی ہے، البتہ دور گھنشال کی پہاڑیوں پر دھول سے اڑتی دکھائی دی۔ زنابل نے دھول دیکھی تو کہنے لگے کہ بزدل آج بھاگ گئے ہیں، اور پھر یہی جملہ دہراتے ہوئے زنابل دیوانہ وار بستی گھنشال کی گلیوں میں رقص کرنے لگا۔ اس آفت سے ابھی خلاصی نہیں ہوئی تھی کہ صاحب مسجد کی جانب روانہ ہوئے۔ فجر میں ابھی وقت تھا۔ ہم نے مسجد میں نماز ادا کی۔ زنابل بھی ہمارے ساتھ شریک ہوا۔ مسجد کی صفائی کی۔ ایک الماری سے زنابل نے ایک صحیفہ نکالا جو کسی عجیب جناتی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ یہ نصیحت نامہ تھا ان کے کسی بزرگ کا۔ زنابل نے بڑی چاہ سے وہ صحیفہ شاہ صاحب کو دیا۔ میری نگاہ اس صحیفے پر پڑی تو وہ زبان میرے لیے اجنبیت سے معمور تھی۔ اس کا رسم الخط ایسا گنجلک تھا کہ سر کے ساتھ ساتھ آنکھیں چکرانے لگیں۔ شاہ صاحب نے وہ صحیفہ زنابل کی اجازت سے اپنے تھیلے میں رکھا، تلاوت کرنے بیٹھ گئے۔ باہر بستی میں بارش کے بعد منظر سہانا ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کیزران کی تباہی کا مزدہ شاہ صاحب نے زنابل کو سنا دیا تھا۔
بظاہر قوت سے لبریز کیزران قوت ایمانی کے نہ ہونے کے سبب کمزوروں پر تو حاوی تھا، لیکن اہل ایمان کے سامنے اس کی قوت بس ایک چیونٹی جتنی تھی۔ شاہ صاحب نے کہا، کل مہراب پور کی مسجد کے باہر ان کے سروں کا میلہ سجے گا، یہاں پھر سے خدائے وحدہ کی صدائیں گونجیں گی۔ زنابل کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ وہ دیوانہ جن جس نے اپنے قبیلے کے ساتھ محض اس بستی سے گنشال کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا کہ مہراب پور کی مسجد اکیلی رہ جائے گی، اس کا قبیلہ بہت جلد واپس آنے والا تھا۔ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہوں کہ شاہ صاحب اور زنابل تہجد کے لیے مسجد کے صحن میں کھڑے ہیں۔ شاہ صاحب کی پرسوز آواز نے سما باندھا۔ شاہ صاحب جب ہچکی لیتے تو زنابل کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ تلاوت کے دوران ہی میری آنکھ کھلی۔ مجھے اپنے آپ پر شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ انہیں توفیق مل گئی لیکن تجھے نہ مل سکی۔ فجر میں ابھی کچھ وقت تھا، موسم خنک ہو چکا تھا اور ٹھنڈی ہوائیں مسجد میں رقص کرنے لگی۔ میں اٹھا اور دیوار کے سہارے بیٹھ کر زنابل کو دیکھنے لگا۔ یہ دیوانہ مجنوں جن جس کا قبیلہ جا چکا تھا بالکل معصوم اور بچوں جیسا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ شکست تسلیم نہیں کرنی اور مہراب پور کی مسجد کو چھوڑ کر نہیں جانا، اور یہ بات بڑے بڑے عقل مندوں کو سمجھ نہیں آئی جو اس دیوانے مجنوں جن کو آ گئی تھی۔ شاہ صاحب تلاوت کرتے کرتے جس آیت پر پہنچے، وَقَالَاتُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كَلْمَ اللَّهِ، اور لڑو ان کفار سے یہاں تک کہ فتنہ کچھ باقی نہ رہے اور اللہ ہی کے لیے ہو جاؤ۔ زنابل کی سسکیاں بلند ہونے لگی اور اس کے ساتھ مسجد میں ایسا سما باندھا جسے مہراب پور کے در و دیوار تک رو رہے تھے۔ جانے کب تک وہ دونوں بارگاہ ایزدی میں یوں ہی سر جھکائے کھڑے رہے۔ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں دیوار سے ٹیک لگائے پھر نیند کی وادی میں جا چکا تھا۔ دیکھا تو شاہ صاحب تھے، کہنے لگے فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے، نماز کی تیاری کرو۔ میں اٹھا تو زنابل ایک مخملی جھاڑو سے مسجد کی صفائی کر رہا تھا۔ باہر بارش کا پانی ایک گھڑے میں رات بھر بارش برسنے سے جمع ہو چکا تھا۔ بستی کی گلیاں ویران تھیں لیکن پرسکون تھیں۔ مٹی نم ہو چکی تھی اور مٹی کی خوشبو ہوا کے زور سے جب بستی کی گلیوں سے اٹھتی تو پوری مسجد معطر ہو جاتی۔ ہم نے وضو کیا، باجماعت نماز پڑھی، شاہ صاحب اپنے اذکار میں لگ گئے اور زنابل ٹہلتے ٹہلتے مسجد کے دروازے پر آ گئے۔ سامنے گھنشال بستی کی پہاڑیوں پر دھند نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے اور ان کی چوٹیاں جیسے بادلوں کا حصہ ہوں۔ زنابل نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم ان کے ساتھ کب سے ہو؟ زنابل شاہ صاحب کا کہہ رہے تھے، میں شاہ صاحب کے ساتھ گزشتہ 12 سال سے ہوں اور ہر سفر میں ان کا ہمراہی ہوں۔ زنابل نے اگلی بات بڑی عجیب بتائی جس سے اس کی معصومیت پر مجھے ہنسی آنے لگی۔ کہنے لگا، جب گھنشال بستی آباد ہو جائے گی تب میری شادی ہوگی ظفیرہ سے۔ یہ ظفیرہ کون ہے؟ میں نے زنابل سے پوچھا۔ زنابل نے سوچتے ہوئے کہا، پھر گویا ہوا کہ وہ میرے چچا کی چھوٹی بیٹی ہے جو اپنے باپ کے ساتھ یہاں سے جا چکی ہے۔ اگر وہ لوگ نہیں آئے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے زنابل کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ یہ سننا تھا کہ زنابل کی آنکھوں میں آنسو موتیوں کی طرح جھلملانے لگے اور اس کا بدن کانپنے لگا۔ میں گھبرا گیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ زنابل نے روندی آواز میں کہا کہ مسیحا ایسا مت کہو، وہ آئے گی، میرا نکاح یہی مسجد میں ہوگا، اس کے لیے میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی تو دیوانہ خوش ہو کر کہنے لگا، جب میری شادی ہوگی تو تم اور شاہ صاحب ضرور آنا۔ اتنے میں شاہ صاحب باہر آئے اور زنابل سے کہنے لگے کہ پہاڑیوں پر سے یہ دھند کب ہٹے گی؟ زنابل نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بس کچھ دیر میں ہٹنے والی ہے۔ شاہ صاحب مسجد سے باہر نکلے اور مسجد کے چاروں طرف طواف کرتے ہوئے کچھ پڑھنے لگے اور پھر مسجد میں آ گئے۔ ہمیں تائید کی کہ مسجد کے حدود سے باہر نہ جانا اور اندر بیٹھ کر تلاوت کرتے رہنا۔ وہ مخلوق کچھ دیر تک پہاڑوں سے اترنے والی ہے اور اس دفعہ وہ پورے لاؤ لشکر سمیت آئیں گے۔ بستی میں روشنی پھیلنے شروع ہو چکی تھی، مکانوں کے دروازے اب نظر آنے لگے تھے اور پرندے اپنے آشیانوں سے نکل کر بستی گھنشال کی حدود سے اڑتے ہوئے اپنے رزق کے لیے مہراب پور کی اور اڑ رہے تھے۔ پہاڑوں پر سے دھند ہٹی تو دھول مٹی کا ایک غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پہاڑوں پر سے لاوا بہہ کر نیچے آ رہا ہو یا پھر کیچڑ ہو جو آہستہ آہستہ سرکتا ہوا نیچے بستی میں گرنے لگا ہو۔ دھول مٹی نے پوری بستی کو گرد آلود کر رکھا تھا۔ چاروں جانب نظر کی اب صفر ہو چکی تھی۔ ہم تینوں مسجد کی حدود میں تھے، البتہ شاہ صاحب ہم سے آگے مسجد کے صدر دروازے پر دونوں ہاتھ کھولے کھڑے تھے۔ چیخوں کی آوازیں سنائی دیں جیسے کسی حرام جانور کے نرخرے پر کسی نے چھری رکھ دی ہو۔ پھر یہ چیخیں بڑھتی گئیں، دھول چھٹنے لگی اور غبار بیٹھنے لگا۔ گرد صاف ہوئی تو مسجد کے باہر کا منظر انتہائی خوفناک اور دہشت انگیز تھا۔
ہمارے سامنے خفنار قبیلے کے سینکڑوں لشکری صفوں میں کھڑے تھے۔ بدبو ایسی چاروں طرف پھیلنے لگی جیسے ہم غلیظ جانوروں کو مذبح خانے میں کھڑے ہوں۔ اب کے بار کیزران اپنے اصل حلیے میں آ چکا تھا، اور اس کے لشکری بھی۔ کیزران کا چہرہ مسوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی کھال گینڈے جیسی تہ بہ تہ تھی۔ اس کے سر ہر گھومڑ نما ہو چکے تھے اور آنکھیں ایسی گول مٹول جیسی کسی پرکار سے بنائی گئی ہوں۔ اس کے منہ سے زرد رال بہہ رہی تھی جیسے پیپ ہو، اور یہ بدبو وہیں ان کے اور اس کے لشکروں کے منہ سے آ رہی تھی۔ زعفران چلایا کہ جنابل عبدالمجید باہر نکلو اور مقابلہ کرو۔ جنابل کا خون کھولنے لگا، لیکن شاہ صاحب کی تاکید تھی کہ مسجد سے باہر نہیں نکلنا۔ اتنے میں شاہ صاحب دروازے کی اوٹ سے نمودار ہوئے اور زعفران اور ان کے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے شریر مخلوق، تم نے بے کسوں کو ستایا، انہیں تکلیف دی، انہیں دربدر کیا، ان کے گھر ویران کیے، ان کی عبادت گاہیں ویران کیں۔ اب بھی تمہارا شر ختم نہیں ہوا۔ اے آتش پرستو، بدبودار مخلوق، کیا تم بھول گئے کہ کیسے تمہاری 2000 سال انسانی بادشاہت کو توحید کے علمبرداروں نے تہ و تیغ کیا تھا، اور تمہارے اونچے محلات میں وہ نقب لگائے کہ اس کی ٹھیسیں آج بھی تمہارے روح اور جسم سے اٹھ رہی ہیں۔ شاہ صاحب نے ایران میں قائم یزدہ گاہ کی حکومت یاد دلانے کی کوشش کی، جسے حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں تباہی نصیب فرمائی تھی۔ یہ لوگ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے اور محرمات یعنی بہن بیٹیوں سے نکاح کرنا جائز سمجھتے تھے۔ شاہ صاحب کی اس تقریر سے کیسران کا خون جوش مارنے لگا۔ ان کے لشکری ہاتھوں میں سے گزر کیے اور اسے بلند کرنے لگے۔ ہاؤ 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 سے بستی کی فضا کو بدبودار کرنے لگے۔ شاہ صاحب پھر گویا ہوئے، اے خبیث اروا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی تمہارے ان شیاطین بزرگوں کے پاس پہنچایا جائے جہاں آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے؟ یہ کہنے کی دیر تھی کہ کیزران اور ان کے لشکریوں نے اپنے اپنے گزر بلند کیے اور شاہ صاحب کی جانب پھینکے۔ ایک ساتھ سینکڑوں گزر مسجد کی جانب آئے۔ میں اور جنابل مارے خوف کے نیچے بیٹھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ گزر مسجد کو ایسا نقصان پہنچائیں گے کہ مسجد کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ لیکن خدا کی قدرت کہ گزر ہوا میں بلند ہو کر اپنا رخ کیزران کے لشکر کی طرف کر گئے، جو بجلی کی طرح اس لشکر پر جا گرے۔ خون اور پیپ کے فوارے کیزران کے لشکر میں پھوٹ پڑے۔ کئی درجن لشکری قتل ہو چکے تھے۔ اس وار نے کیزران کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ شاہ صاحب کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آگ کے ایسے شعلے بھڑک رہے تھے جسے وہ پوری بستی کو نگل جائیں گے۔ شاہ صاحب آگے بڑھے اور مٹی اٹھا کر ان لشکریوں کی طرف پھینکی۔ لشکری مٹی سے ایسے تتر بتر ہوئے جس کا رخ جہاں تھا وہاں بھاگنے لگا۔ کیزران ایک عجیب و غریب جانور پر بیٹھ کر سوار کر رہا تھا کہ اس کا بدن لمبا اور منہ اس کے بدن سے زیادہ لمبا تھا۔ اس کی تھونتنی پر بال اگے ہوئے تھے۔ وہ جانور بدکا تو کیزران بے قابو ہو کر زمین پر آ گرا۔ جانور پہاڑوں کی سمت بھاگا۔ لشکری ایک دوسرے کو پیر پٹکتے ہوئے کچلتے ہوئے نکلنے لگے۔ کیزران نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن شاہ صاحب کی لاٹھی کے وار سے وہ ایسے چاؤں چاؤں کرنے لگا جیسے چوہا ہو۔ اس کا غضب پانی کی جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ شاہ صاحب نے اس کے سر پر لاٹھی سے وار کیا تو کیزران کے سر سے نارنجی رنگ کی رطوبت بہنے لگی۔ سرکش کا انجام قریب تھا۔ اب شاہ صاحب نے جنابل کو آواز دی کہ باہر نکلو۔ جنابل باہر آیا تو شاہ صاحب نے اپنی لاٹھی اسے دی اور کہا کہ تمہارا دشمن تمہارے سامنے ہے۔ جنابل کی حالت عجیب تھی۔ اس نے لاٹھی اٹھائی اور کیزران کا منہ لہو لہان کر دیا۔ کیزران کی ہیبت ناک چیخوں نے گنشال بستی کو لرزہ بدنام کر دیا۔ آخرکار کیزران کا انجام تمام ہوا۔ اس کی لاش ایسے بن گئی تھی جیسے پرانا کپڑا۔ شاہ صاحب نے آگ جلائی اور اس کی لاش کو آگ میں پھینک دیا۔ آگ جامنی رنگ کی ہو چکی تھی اور پھر دھیرے دھیرے اس کی راکھ سامنے آنی شروع ہوئی۔ آگ بجھ چکی تھی اور اب وہاں صرف راکھ بچی تھی۔ کیزران اور اس کے لشکروں کا صفایا ہو چکا تھا۔ جنابل دیوانہ وار بھاگا اور مسجد میں اذان دینے لگا۔ پہاڑوں پر پھر سے دھول اٹھنے لگی اور غبار چاروں جانب بکھرنے لگا۔ یہ دھول اور غبار جنابل کے قبیلے کا تھا جو اب واپس آنا چاہ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے جنابل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے قبیلے کے آنے سے پہلے پہلے رخصت لینا چاہی۔ جنابل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے جیسے شفاف موتی ہوں۔ اس کا کچھ کہنا چاہا، لیکن شاہ صاحب نے منع کر دیا کہ زندگی رہی تو پھر کبھی گھنشال تمہارے پاس آئیں گے۔ یہ کہہ کر جنابل شاہ صاحب سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ اتنا رویا کہ میرے اور شاہ صاحب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہ صاحب کے بعد جنابل مجھ سے ملا اور کہا کہ تم بھی ضرور آنا۔ میں نے کہا ضرور آؤں گا، آخر رفریزہ سے تمہارا نکاح ہے۔ جنابل کے چہرے پر ظفیرہ کا نام سن کر چمکنے لگا اور خوشیاں اس کے چہرے سے عیاں ہونے لگیں۔
محراب پور کی مسجد آباد ہونے جا رہی تھی۔ مسلمان جنات کی یہ بستی جو کافر آتش پرستوں کے تسلط میں آ گئی تھی، یہاں پھر سے علم توحید لہرانے لگا تھا۔ ہم مسجد کے حدود سے نکلے اور محراب پور کی سمت روانہ ہو گئے۔ پہاڑوں پر ابھی بھی دھول مٹی کا غبار تھا۔ جناب المسجد کی صحن سے ہمیں تر آنکھوں کے ساتھ الوداع کہہ رہا تھا۔ جی تو دوستو، کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ تب تک ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔